खिलाफत बाप के बाद किसको मिल गई? बेटे। मुल्ला वारिस गला फाड़ कर कहता है इस्लाम की तारीख बदल गई। क्या बदल गई? अभी बाप के बाद बेटा हुक्मरान हो गया, इस्लाम तब्दील हो गया। मैं कहता हूं अगर मैं अहले हदीस का बेटा, अहले सुन्नत का फर्जंद ये बात कहूं तो शायद इस बात का कोई वजन हो, शायद इस बात का कोई वजन हो, इसलिए कि हमारे नजदीक बाप के बाद बेटा खिलाफत का हकदार नहीं होता। बाप के बाद बेटा खिलाफत का हकदार, हमारे नजदीक इमामत वरासत की चीज नहीं है। अमीर मुआविया के बाद उन्होंने अपने बेटे यजीद को खिलाफत देकर किसी गलती का इंतखाब किया था। तो मैं तुमसे ये पूछता हूं, हमसे ना पूछो, तुमसे ये पूछता हूं कि हजरत अली के बाद फिर उनके बेटे हजरत हसन को कैसे खलीफा बनाया गया? अगर ये बात गलत थी तो इसका इंतखाब मुआविया से 20 बरस पहले हजरत अली ने किया। रज़ी अल्लाह तआला अमीर मुआविया ने अपने बेटे यजीद को सन 60 में अपना वलीअहद नामजद किया और हजरत हसन को हजरत अली ने सन 40 में 20 साल पहले। एक क्लिप आपने मुलाहिज़ा कर लिया, ये एक मारूफ और मशहूर अहले हदीस आलिम दीन जो कि फ़ाज़िल मदीना यूनिवर्सिटी, लेकिन आप जब इस वीडियो को सुन चुके और जो हम आपको आगे चल के हक़ाइक़ बताएंगे तो आपको ये पता चलेगा ये फ़ाज़िल मदीना यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि फ़ाज़िल यज़ीदिया यूनिवर्सिटी हैं या फ़ाज़िल नासबिया यूनिवर्सिटी हैं। ठीक है, ये तो हम आपके सामने मुक़द्दमा अभी पेश कर रहे हैं, आपने आखिर में फ़ैसला करना है, कमेंट्स में बताना है कि असल हकीकत क्या है, इनको हम नासबी कहें या यज़ीदी कहें, वो अब आपने ख़ुद डिसाइड करना है। तो आइए ज़रा आपको बताते चलते हैं कि इन्होंने अपने इस छोटे से क्लिप के अंदर कितने ज़्यादा झूठ, जहालत और इल्ज़ामात मौला अली अलैहिस्सलाम के ऊपर, हज़रत हसन के ऊपर, अहले बैत के ऊपर लगाए और हम उसका जवाब हवालों के साथ इन्हीं के घर से शाहिदुम मिन अहलिहा के उसूल के तहत इनके घर से हवाले आपको प्रोवाइड करेंगे, मुहद्दिसीन के भी, मौर्रिखीन के भी और उसके साथ साथ इनके अपने अहले हदीस उलमा के भी या आलिम दीन के भी, इनके अपने रिसालों से हवाले पेश करेंगे। पहला झूठ इन्होंने, इस समझ लीजिए बड़ी वीडियो थी, तकरीबन 9 मिनट की वीडियो, इसका लिंक अगर किसी को चाहिए वो तो हमसे वो मांग ले, पूरी वीडियो सुन ले। दरअसल ये वीडियो इस तरह थी कि इन्होंने यजीद की वकालत के लिए एक मुकदमा खोला हज़रत अली अलैहिस्सलाम के ऊपर कि जनाब अगर यजीद को हज़रत माविया ने अपना वलीअहद या फिर अपना जानशीन बनाया तो उन्होंने अगर गलत किया तो उससे पहले यही गलती जो है वो हज़रत अली कर चुके थे। और शियों को भी इस हवाले से रगड़ा इन्होंने लगाया कि कहा जी कि उनके हाँ तो इमामत तो वैसी विरासत होती है, वो तो इस बात को हमारे साथ कर नहीं सकते। इसके अंदर एक तो इन्होंने इनसे समझ लीजिए जोशे खिताबत के अंदर ये बात निकल गई कि अहले हदीस के हाँ ये इस तरीके से कुंबा परवरी या फिर अपना बेटा इस तरीके से खलीफा बनाना जो है ना, ये नामुनासिब या गलत चीज़ है, ये तो ये बात मान गए। अब चाहिए ये था ये मान के कहते कि हज़रत माविया मासूम अनिल ख़ता नहीं थे, उनसे गलती हुई और उस गलती का खुमियाजा पूरी उम्मत आज तक भुगत रही है, या उस वक्त भी करबला में भी, वाक़या हर्रा में भी, मक्का मदीना हर जगह की हुर्मतें पामाल होके सहाबा और अहले बैत का कत्ले आम करके वो गलती उन्होंने की, यहाँ बात ख़त्म हो जाती। लेकिन जहालत इनकी शुरू इस तरीके से हुई कि ये अपने ही मुहद्दिसीन से, मौरिखीन से, अपने ही उलमा से ये जाहिल निकले। तो वो किस तरीके से निकले और इन्होंने क्या क्या इस मामले के अंदर झूठ बोले या जहालत का इजहार किया, वो आइए आपको बताते हैं। नंबर 1, इन्होंने कहा कि हज़रत माविया ने 60 हिजरी के अंदर जो है वो यजीद की वली अहदी के लिए बैत ली। हालांकि ये बहुत बड़ा तारीख़ी झूठ है। हम इन्हीं के घर से हवाला बताते हैं, बिदाया व नहाया से इमाम इब्ने कसीर रहिमहुल्लाह जो कि अहले हदीस के यहाँ बहुत बड़े मुहद्दिस और मुअर्रिख समझे जाते हैं और मुफस्सिर कुरान भी समझे जाते हैं, और इन्हीं की किताबें जो हैं आपको अहले हदीस मकतब में भी मिल जाती हैं। और इमाम इब्ने तैमिया के जो अहले हदीस के आइम्मा में समझे जाते हैं उनके ये शागिर्दे ख़ास भी हैं। तो इन्हीं से पूछ लेते हैं कि क्या वली अहदी यजीद जो है वो 60 हिजरी के अंदर हो रही है या फिर वो कब हो रही है। तो इसी के लिए जब हम जाते हैं ना, समझ लीजिए बिदाया व नहाया के अंदर, और आप वहाँ पे मुलाहिज़ा कर सकते हैं, हम आपके सामने जिल्द हश्तम से हवाला लगा रहे हैं
کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ 56 ہجری کے اندر، ٹھیک ہے، آپ سمجھ رہے ہیں، سن رہے ہیں کہ یہ 56 ہجری کے اندر یہ بیعت ہو رہی ہے. یعنی جو حضرت معاویہ نے بیعت خلافت جو ہے یا اپنا ولی عہدی نامزد کیا اپنے بیٹے کو، تو وہ 56 ہجری کے اندر ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. اور اب 108 نمبر جلد ہشتم سے صفحہ جو آپ کے سامنے ہم نے لگایا ہوا ہے 56 ہجری کے اندر رونما ہونے والے واقعات امام ابن کثیر بیان کر رہے ہیں، تو اسی کے اندر آپ پڑھ سکتے ہیں کہ 56 ہجری سے پہلے جب یزید کی بیعت یا ولی عہدی کی بیعت ہونا شروع ہوئی تو 5 بڑے بڑے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کا انکار کیا، تو آپ 108 نمبر پہ جلد ہشتم کا دیکھ رہے ہوں گے، اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے حضرت معاویہ خود مکے آ گئے، مکہ آئے، عمرہ کیا، اور واپسی کے اوپر جب آپ مدینے سے واپس گزرے تو آپ نے ان 5 میں سے ہر ایک کو الگ الگ بلا کر ڈرایا، دھمکایا، اور ان میں سے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر نے آپ کو سب سے سخت جواب دیا، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اسی طریقے سے نرم گفتگو کے حوالے سے جو ہے عبداللہ بن عمر کا بھی ذکر آیا اور دیگر، ان میں حضرت حسین بھی شامل تھے، ٹھیک ہے. تو یہ سمجھ لیجئے، یہ ہم نہیں لکھ رہے، تاریخ ابن کثیر کے اندر امام ابن کثیر لکھ رہے ہیں کہ 56 ہجری کے اندر ڈرا دھمکا کے زبردستی بیعتوں کا معاملہ ہو رہا ہے، اور ان 5 افراد کو الگ الگ ڈرا دھمکا کر بیعت کا معاملہ کیا جا رہا ہے. 56 ہجری ہے. عبد الرحمن بن ابی بکر کے حالات بھی آپ پڑھیں گے نا تو آپ کو اس کے اندر بھی، یا حتیٰ کہ صحیح بخاری بھی پڑھیں گے نا، اس کے اندر بھی اس واقعے کا ذکر آئے گا کہ کس طریقے سے عبد الرحمن بن ابی بکر کو مروان نے یا یزیدی فوجوں نے یا حضرت معاویہ کے فوجیوں نے کس طریقے سے کدھر گئے اور ام المومنین عائشہ تک کے گھر کی توہین کرنے کے لیے باہر جا کے انہوں نے کیسے کیسے جملے کسے. وہ آپ صحیح بخاری سے پڑھ لیجئے، حوالہ ہم دینے کے لیے آپ کو تیار ہیں. اور عبد الرحمن بن ابی بکر جو 58 ہجری کے اندر فوت ہو رہے ہیں، آپ ان کے بھی حالات زندگی پڑھیں گے نا تو ان کی وفات کا بھی پتہ کر لیجئے گا کہ ان کی وفات کیسے ہوئی، پتہ ہی نہیں چلا، کیونکہ سب سے سختی کا جواب جو تھا نا وہ عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ نے دیا. یہ لوگ صحابہ بس کر سکتے ہیں، صحابہ کے نام پہ بل پاس کروا سکتے ہیں، لیکن صحابہ کے تذکرے آپ ان سے نہیں سنیں گے، کیونکہ انہوں نے صحابیت کا نام جو ہے نا وہ سارا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ارد گرد گھمایا ہوا ہے صرف. باقی صحابہ چاہے ہرہ میں شہید ہوں، کربلا میں شہید ہوں، ان کو ایک کسی کا نام بھی نہیں آتا ہوگا، ٹھیک ہے. ابن زبیر کا بھی نہیں پتا ہوگا کہ یزیدی فوج نے اس صحابی رسول کے ساتھ کیا کیا. تو بہرحال یہ حوالہ آپ نے دیکھ لیا. 56 ہجری کے اندر بیعت ہوئی ہے، بیعت کی کوششیں ہوئی ہیں، بلکہ اس سے پہلے بھی شروع ہوئی، جس کا ہم نے آپ کے سامنے تاریخی حوالہ دیا. پھر دوسرا جھوٹ، انہوں نے کہا کہ 20 سال پہلے، انہوں نے پہلے تو جھوٹ بولا 60 ہجری میں بیعت ہو رہی ہے، کس کی؟ یزید ابن معاویہ کی. حضرت معاویہ نے یزید کی بیعت کا بندوبست کرایا. لیکن انہوں نے دوسرا جھوٹ حضرت حسن کے حوالے سے مولا علی علیہ السلام کے اوپر باندھا. کہتے ہیں جناب اس سے پہلے تو یہی غلطی یا یہی معاملہ کس نے کیا تھا؟ حضرت علی نے، المرتضیٰ نے، کہ حضرت حسن کی بیعت کب لے رہے ہیں جناب؟ 40 ہجری کے اندر. یہ بھی بہت بڑا جھوٹ ہے، تاریخی اعتبار سے بھی اور محدثین کے اعتبار سے بھی، یعنی احادیث کی کتابوں کے ریفرنسز بھی آپ کو بھی دیں گے. پہلا ریفرنس بدایہ و نہایہ سے ہی ملاحظہ کر لیجئے کہ کس طریقے سے حضرت حسن کی جو بیعت کا معاملہ ہوا ہے اس کے اوپر مولا علی نے ان کو منتخب نہیں کیا. مولا علی نے نہیں کہا لوگوں کو کہ اس کی بیعت کرو، اپنی وفات تک نہیں کہا، اس سے پہلے بھی نہیں کہا. تو آپ کیسے اس چیز کو کمپیئر کر سکتے ہیں کہ مولا علی نے اپنا خلیفہ، اپنا جانشین مقرر کیا، اور دوسری طرف وہ بندہ جس کی 4-5 سال پہلے حضرت معاویہ بیعتیں کروا رہے ہیں اپنے وفات سے بھی پہلے، ٹھیک ہے. یہ صفحہ نمبر 24 ہے جلد ہشتم کا. حسن بن علی کی خلافت کا بیان جب امام ابن کثیر نے لکھا نا تو انہوں نے کہا کہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ جب ابن ملزم نے حضرت علی کو تلوار ماری تو لوگوں نے آپ سے کہا یا امیر المومنین خلیفہ مقرر کر دیجئے، تو آپ نے فرمایا میں خلیفہ مقرر نہیں کروں گا بلکہ میں تم کو اسی طرح چھوڑ دوں گا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو چھوڑا تھا، یعنی خلیفہ مقرر کیے بغیر. اور اگر اللہ تعالیٰ نے تم سے بھلائی کرنی چاہی تو وہ تم کو اسی طرح تمہارے بہترین آدمی پر اکٹھا کر دے گا جیسے اس نے رسول اسلام کے بعد
تم کو تمہارے بہترین آدمی پر اکٹھا کر دیا تھا. پس جب آپ وفات پا گئے تو آپ کے بیٹے حضرت حسن نے آپ کی جنازہ پڑھایا. ٹھیک ہے, جنازے کے بعد پھر آپ کی بیعت کا ذکر آ رہا ہے کہ حضرت حسن نے سکوت اختیار کیا, اور پھر لوگوں نے آپ کی کس طریقے سے سب سے پہلے بڑھ کے قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جس کا یزیدی اہل حدیث کبھی آپ کے سامنے نام نہیں لے گا, وہ صحابی رسول جس وقت فتح مکہ ہو رہا ہے, جب طلقاء کو امانیں دی جا رہی ہیں, اس وقت نبی الاسلام کا ایک جھنڈا قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے اٹھایا. جب ان کے والد سعد بن عبادہ سے کوئی معاملہ ہوا تو نبی الاسلام نے جھنڈا لے کے ان کے بیٹے قیس بن سعد بن عبادہ کو دیا, اور یہی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے بڑھ کے حضرت حسن کی سب سے پہلے بیعت کی, پھر دیگر ہزاروں لوگوں نے بھی بیعت کر لی. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور پڑھ لیجئے, کوئی یزیدی اہل حدیث کبھی آپ کو نہیں بتائے گا کہ قیس بن سعد بن عبادہ کو کس نے قتل کروایا. ٹھیک ہے, مولا علی یا ان کی اولاد سے جو بندہ بیعتیں کرتا تھا, جس نے بڑھ کے حضرت حسن کی بیعت کی, اس کو شہید کروا دیا. کیسے ان کی خلافت کو کیسے کمزور کیا گیا. 20,000 کے قریب لوگوں نے کٹھی ایک دم سے بیعت کر لی. اسی صفحے پہ آپ بدایہ والنہایہ سے ملاحظہ کر سکتے ہیں. لیکن ان کو بھی قتل کروا دیا تاکہ حضرت حسن کی خلافت ہی نہ چل سکے. تو یہ معاملہ تھا جو یہ جاہل ابھی آپ کو بتا رہا تھا کہ جناب یہ تو حضرت علی نے ان کو مقرر کیا تھا. تو ہم نے آپ کو ثابت کر دیا تاریخی حوالے سے بھی کہ یہ لوگ جاہل ہیں, یزیدی ہیں یا ناسبی ہیں. آپ خود بتائیے, کیا یہ ناسبیت نہیں ہے کہ آپ حضرت علی کے حوالے سے ایسا جھوٹ بولیں, ایسا جھوٹ بولے کہ جس کا آپ کے پاس ثبوت بھی نہ ہو, اور اس لیول کے جاہل نے بھائی تو حوالہ تو پیش کر کہ ہمارے اہل سنت کے فلاں مورخ نے فلاں محدث نے یہ حوالہ دیا ہے کہ حضرت علی اپنا خلیفہ مقرر کر کے جس طرح یزید کی بیعتیں معاویہ نے لی, اسی طرح علی نے بھی بیعتیں لی اپنے بیٹے حسن کی. وہ دکھاؤ نا حوالہ اہل سنت کا, اگر تمہیں اتنا ہی دم ہے. تو بہرحال یزیدی اہل حدیث کبھی آپ کو یہ حوالے نہیں بتائیں گے, کبھی ان صحابہ کے نام نہیں بتائیں گے جو ہم آج آپ کو بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے, یا ان کی شہادتوں کا بتا رہے ہیں, جو کہ حضرت علی حضرت حسن ان کی حکومتیں کمزور کرنے کے لیے اور یزید پلید کی بیعت کروانے کے لیے یا اپنی خاندانی حکومت کو اسٹرانگ کرنے کے لیے یہ کام کیے گئے جگہ جگہ پہ. اور یہ کمپیئر کر رہے ہیں مولا علی سے. ٹھیک ہے, اللہ کی پناہ مولا علی سے. تو ان لوگوں نے بھی خود کو کمپیئر نہیں کیا جن لوگوں سے آج یہ لوگ کمپیئر کرتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں. یعنی وہ خود بھی اپنے آپ کو اس لیول کا نہیں سمجھتے تھے کہ یہ مولا علی سے وہ اپنے آپ کو کمپیئر کرتے, کجا آج کا یزیدی اہل حدیث کیا کام کر کے آپ کو دکھا رہا ہے. تو یہ تو ایک حوالہ تھا. پھر اسی طریقے سے ہم نے آپ کو ایک اور حوالہ عبد الرحمن کیلانی صاحب کا, ٹھیک ہے, عبد الرحمن کیلانی صاحب کا بھی حوالہ دیتے ہیں, لیکن اس سے پہلے آپ کو بدایہ والنہایہ کا ایک اور حوالہ. یہ یزیدی اہل حدیث اتنے عقل کے اندھے ہوتے ہیں کہ یہ اپنے محدثین اور مورخین سے بھاگ جاتے ہیں. حالانکہ وہ روایتیں جہاں پہ حضرت علی نے اپنا خلیفہ نامزد نہیں نہ کیا ان کو, مولا حسن کو, تو اس وقت حضرت ابوبکر کی بیعت کا بھی حوالہ جو ہے نا مورخ امام ابن کثیر نے دیا اس حوالے سے کہ نبی الاسلام بھی اسی طریقے سے چھوڑ کے گئے تھے, اور پھر اللہ نے کس طریقے سے حضرت ابوبکر ایک بہترین شخص کو مقرر کر دیا تھا. یہ دوسرا حوالہ صفحہ نمبر 22 کے اوپر بدایہ والنہایہ جلد 8 کہ آپ کی سیرت تو معاذ کے حوالے سے حضرت علی کا بتایا جا رہا ہے نا, تو اسی کے اندر صفحہ 22 کے اوپر درمیان میں جا کے آتا ہے حوالہ, حضرت علی سے دریافت کیا, ہم کتاب سے پڑھ رہے, کیا آپ خلیفہ مقرر نہیں کریں گے؟ ٹھیک ہے, تو آپ نے فرمایا نہیں, بلکہ میں تمہیں اس طرح چھوڑ دوں گا جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں چھوڑا تھا, اور اگر اللہ نے تمہاری بھلائی چاہی تو وہ تم کو تمہارے بہترین آدمی پر اسی طرح اکٹھا کر دے گا جس طرح اس نے رسول اسلام کے بعد تمہیں تمہارے بہترین آدمی پر اکٹھا کر دیا تھا. اور یہ حضرت صدیق کی یعنی ابو بکر صدیق کے حوالے سے بتا رہے ہیں امام ابن کثیر کہ یہ ان کی فضیلت کے بارے میں دنیا سے آخری وقت میں جاتے ہوئے بھی حضرت علی کا اعتراف ہے. تو یہ اہل سنت کا محدث یہ چیز لکھ رہا ہے, اور آپ خود سوچ لیجئے کیا شیعہ یہ بات لکھ سکتا ہے؟ کوئی کہے کہ یہ شیعہ روایت ہے تو وہ ابو بکر صدیق کی فضیلت کا اقرار آخری وقت میں مولا علی سے کروا سکتا ہے؟ آپ خود سوچ لیجئے. تو یہ اپنے محدثین سے اپنے مورخین سے بھی بھاگ جاتے ہیں جب انہوں نے یزید کو بچانا ہو, اس کی وکالت کرنی ہو. ٹھیک ہے, اور ایک اور اگلا حوالہ جو انہی کے گھر سے ہم ایک اور دے رہے ہیں, اسی طریقے سے ان کا ایک اور عالم دین ہے عبد الرحمن کیلانی. اپریل 1981 کے اندر انہوں نے ایک کالم لکھا جو محدث فورم کے اوپر بھی پڑا ہوا ہے, اس کا اسکرین شاٹ بھی دے دیتے ہیں, کسی کو لنک چاہیے وہ تو وہ بھی مانگ لے. اس میں انتخاب حسن اور اس انتخاب کے حوالے سے معاملات لکھے ہیں,
اس کے اندر بھی انہوں نے یہی حوالہ جات دیے ہیں، ٹھیک ہے، کہ مولا علی نے حضرت حسن کو منتخب نہیں کیا تھا، نامینیٹ نہیں کیا تھا، ولی عہد ڈکلیئر نہیں کیا تھا، بلکہ لوگوں نے ان کی بیعت کی تھی۔ وہ سارا آپ پڑھ بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اسکرین شاٹ آپ کو لگا رہے ہیں۔ تو یہ بھی حوالے ہو گئے۔ اب آخری حوالے ہم احادیث کی کتابوں سے دیتے ہیں۔ اس حوالے سے ہم مولانا اسحاق کا بھی شکریہ ادا کریں گے، جنہوں نے یہ حوالے آج سے سمجھ لیجئے تقریباً 15-20 سال پہلے یزیدی اہل حدیثوں کے سامنے بیان کیے تو ان کے اوپر فتوے لگ گئے، ٹھیک ہے۔ فتح الربانی کا حوالہ انہوں نے بھی اس وقت دیا تھا، ٹھیک ہے، ہم بھی آپ کی اسکرین کے اوپر ڈسپلے کروا رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ کس طریقے سے وہی بات جو امام ابن کثیر نے لکھی وہ کس طریقے سے ثقہ راویوں سے امام احمد بھی بیان کر رہے ہیں، وہ بھی آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، وہی بات جو کہ پہلے ہم آپ کے سامنے لگا چکے۔ اب کوئی کہے گا جناب یہ تو روایت کے اندر یہ اس کا سماع نہیں ثابت، اس کی تصریح نہیں ثابت، تو بھائی آپ گیمیں کھیلتے رہیں، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی قول نہیں ہے کہ آپ اس کے اوپر اتنے سخت اصول اس حوالے سے لگائیں گے۔ بہرحال ہم نے آپ کو تاریخی حوالوں سے بھی بتا دیا، ہم تو پھر آپ کو حوالے دکھا رہے ہیں، لیکن ان لوگوں کے یزیدی جب گلے پھاڑتے ہیں نا تو اس وقت وہ کوئی حوالہ بھی نہیں دے سکتے، کیونکہ انہوں نے حوالہ دینا ہی نہیں ہوتا۔ حوالہ دیں گے تو خود پھنس جائیں گے جب ہم اس حوالے کو بھی ایکسپوز کر کے رکھ دیں گے۔ تو بہرحال آپ کے سامنے ہم نے مختلف تاریخی اور محدثین کے حوالے لگا دیے، بتا دیے کہ کس طریقے سے یہ لوگ یزید کے حوالے سے، اس کی وکالت کے حوالے سے مولا علی علیہ السلام کی تحقیر کرتے ہیں، تضحیق کرتے ہیں، ان کے اوپر ملوکیت کا جھوٹا الزام لگانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کے اپنے اکابر، ان کے اپنے محدث، ان کے اپنے مورخ اہل سنت کے ان کو کس طریقے سے جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں۔ وہ حوالے دیکھ لیجئے اور فیصلہ کر لیجئے، اب ان کے اوپر یزیدی ہونے کا، یزیدی اہل حدیث ہونے کا فتویٰ لگانا ہے وہ آپ لگائیے، یا ناسبی ہونے کا فتویٰ لگانا ہے۔ آخر میں ایک اور بتاتے چلے بات، ویڈیو لمبی ہوگی، ادروائز ہم ایک اور حوالہ آپ کو لگائیں گے، بتائیں گے کہ آپ خود اس میں بھی فیصلہ کیجئے گا۔ ایک اور ویڈیو انشاءاللہ اس پہ بنائیں گے کہ یہ مولا علی کے حوالے سے کس گھٹیا لیول کے بغض کا شکار ہے، ٹھیک ہے۔ وہ حوالے کا انتظار پھر نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم آپ کو کسی میں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو یزید کے ساتھ حشر، ان کا قبر، ہر معاملہ کرے، کیونکہ یہ اسی کی وکالت کرتے ہیں۔ اور ہمارے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کے کاموں پہ استقامت عطا فرمائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔